अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज ईद का दिन तमाम देखने वालों को बहुत बहुत मुबारक हो। और अमूमन जो हम करंट अफेयर्स पर बात करते हैं हफ्ते में 4 दिन, ईद के दिनों में वो वाहिद मौका होता है जब हमें भी थोड़ा सा लाइटर नोट पे एक बातें करने की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम सिर्फ सियासत पर बात ना करें, सिर्फ सियासतदानों या तज्जियाकारों के साथ बात ना करें, बल्कि डिफरेंट पर्सनालिटी से मिल सके। और ये एक सिलसिला हर ईद पे चला आ रहा है। और आज के प्रोग्राम में हमने ये कोशिश की कि जो बहुत नामवर शख्सियात हैं पाकिस्तान टेलीविज़न से जिनका ताल्लुक़ है, और यकीनन हम बहुत सारे लोग एक तवील अरसे से उन्हें देखते आ रहे हैं और अपनी बात करूंगा देखते हुए बड़े हुए हैं, हम उनसे ज़रा गुफ्तगू करें। और कुछ एक तो कोविड-19 में उनकी ईद की सेलिब्रेशंस अब किस तरह से हैं, बहुत सारी चीज़ें वर्चुअल हो गई हैं, मुलाकात उस तरह से नहीं उतनी हो पा रही, लोग बहुत सारी जगहों पर स्टक हैं, वतन वापस नहीं आ पाए। तो वो क्वारंटाइन की जो ईद है वो किस तरह से गुजारी, जो आइसोलेशन में रहते हुए या सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए। और फिर थोड़ा सा हम माजी की ईदों की बात करें। अब तो चीज़ें शायद बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो गई हैं, जब आज से कुछ 15-20 साल पहले की ईद कैसी होती थी, जब आप एक दूसरे को एक टेक्स्ट टू ऑल वाला मैसेज नहीं ईद मुबारक का करते थे, बल्कि कुछ एफर्ट्स होती थी। आप एक कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड ख़रीदते थे, वो देते थे, स्पेशली लोगों से मिलते थे। नाउ थिंग्स हैव चेंज, तो थोड़ा सा कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। जो मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज के इस प्रोग्राम में, उनका तारुफ कराता चलूँ। कैसर नज़मानी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं और वीडियो लिंक पर वो हमारे साथ हैं। वेरी वार्म वेलकम एंड ईद मुबारक। तौसीक हैदर साहब इज़ इन मैनचेस्टर राइट नाउ, वो हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। ये वो शख्सियात हैं जिनका तारुफ देने की ज़रूरत नहीं है, इनसे हम सभी फेमिलियर हैं, हम सभी जानते हैं। तौसीक हैदर साहब को PTV पे हम आज भी दोबारा देखते हैं, माजी में भी देखते रहे, और एक तवील अरसे से बहुत सारी एक लॉट उनको मॉर्निंग शो होस्ट करते हुए देखते हुए बड़ी हुई है। सो वेरी वार्म वेलकम तौसीक साहब आपको भी। समीना वकार साहिबा हमारे साथ हैं। ये चेहरा न्यूज़ हो या प्रोग्राम्स हों PTV के, सभी के लिए जाना पहचाना है। वेरी वार्म वेलकम, ईद मुबारक। और शमून हाशमी साहब, इनको भी हम सभी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और आज भी तमाम चैनल्स पर जिस तरीके से ये होस्टिंग करते हैं, अपना एक मुनफरिद अंदाज़ रखते हैं, उसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। और अब शायद इस तरह के अंदाज़ और वो प्रोनंसिएशन और वो तलफ़ुज़ ना वो प्राइवेट चैनल्स की ख़बरों में कहीं नज़र आता है, ना होस्टिंग में नज़र आता है। तो कुछ कोशिश करेंगे वो भी इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हम इनसे सीखें। कैसर भाई, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगा। ईद मुबारक आपको हमारी पूरी टीम की तरफ से। बड़ी मुख्तलिफ ईद, एक कॉन्सेप्ट ही नहीं था, ईद तो मिलने का नाम था। और जिस तरह से हमारी मुसलमानों की रिवायत है 3 मरतबा गले मिलने का, मिल के हम एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं। और इस मरतबा हमने बहुत सारे लोगों ने ईद की नमाज मस्जिदों में नहीं पढ़ी, फिर हमने उस तरह से एक दूसरे से मिला नहीं। तो कैसा लग रहा है इस ईद पे? कभी आपने सोचा था ऑल योर लाइफ के कोई ईद ऐसी भी आएगी जब हम दोस्तों को गले नहीं मिल रहे होंगे और ईद मुबारक इस तरह से नहीं कह रहे होंगे? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, फिर वालेकुम अस्सलाम। खैर मुबारक, और सच TV देखने वाले तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम और ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अच्छा असलन, आपने जो एक सवाल किया मुझसे कि हमने पहले कभी इस तरह नहीं सोचा था कि ईद इस तरह भी मनाई जा सकती है, तो ये एक हकीकत है। सोचा कभी किसी ने नहीं था कि ऐसा भी कभी हो सकता है, लेकिन इससे अफेक्टेड सिर्फ पाकिस्तान नहीं है बल्कि पूरी आलम इस्लाम है जो कि ईद मना रही है। और अगर मैं इसको इस पहराए में लूं कि ईद का मकसद ये होता है कि जब हम 30 रोज़े पूरे करते हैं, अल्लाह के हुक्म को मानते हुए 30 रोज़े पूरे करते हैं, तो ये 30वां या 31वां जो दिन होता है, जो पहली शवाल का दिन होता है, वो हम मनाते हैं खुशी के तौर पर और उसका नाम दिया जाता है ईद का। जी। अब इस साल हमने जो ईद मनाई, अच्छा कराची शहर में आपने देखा होगा कि एक ही जगह पे दोबारा भी नमाज पढ़ाई, क्योंकि अगर नमाजी ज्यादा हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से 2 बार नमाज भी पढ़ाई गई है। तो जाहिर है ये भी मेरे लिए पहली बार ही हुआ है, पहली बार, पहले कभी नहीं देखा। हमेशा बड़े अच्छे एक ही तरीके से इज्तिमा होता है ईद का। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और अब तो ऐसा है कि आपने सोशल मीडिया पे बैठ के और तमाम दोस्तों को, अजीज अकारब को, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, हम मैसेज कर देते हैं। लेकिन माजी में हम कार्ड्स भी खरीदते थे और उन पे बड़े अच्छे मैसेजेस बना के उनको हम भेजा भी करते थे। उस वक्त में और इस वक्त में डेफिनेटली फ़र्क है, 20 साल पहले में और अब में। तो ठीक है, अब ये अगर SOPs सिर्फ हमारे लिए होते तो तकलीफ दे बात थी, लेकिन इससे पूरी दुनिया इफेक्ट हुई है और हम दुनिया के साथ हैं। और हुकूमत वक्त का जो एक फैसला होता है,
ایز اے سٹیزن آف پاکستان ہمیں ان ایس او پیز کو فالو کرنا چاہیے، فالو کیا ہے اور فالو کر رہے ہیں، اب ہاف ہارٹیڈلی تکلیف میں رہتے ہوئے یا خوشی سے، لیکن کیا ہے۔ بالکل صحیح، اور یہ کرنا چاہیے جی، یہ بہت ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ جو شاید بہت لائٹلی لے رہے ہیں یا ان ایس او پیز پر اس طرح سے عمل درآمد نہیں کر رہے ہیں، تو ایک مسلسل جو ہم بھی پیغام پہنچاتے رہے، اور اس عید پر بھی جو پیغام ہے وہ یہ کہ وہ تمام تر جو پریکاشنز ہیں وہ آپ ضرور لیں۔ ایک چیز اور بڑی ڈیفرنٹ ہے کہ عید کے پروگرامز جب بھی ہمارے ہوئے تو وہاں پر ہمارے پاس ویسے تو ہمارے پاس سیٹلائٹ لنک پہ، اسکائپ کے تھرو، لائیو بیگز کے تھرو مہمان ہمیں کرنٹ افیئر کے پروگرام میں جوائن کرتے ہیں، لیکن عید کے پروگرام میں اتنے سالوں میں یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس ایک ویڈیو کے ذریعے بھی کوئی مہمان موجود ہیں، دو ہمارے پاس اسٹوڈیو میں۔ میں آپ کو میں تھوڑا سا توثیق یہاں صاحب، پر روکوں گا، ایک تصحیح کے لیے، ایک چھوٹی سی تصحیح کے لیے اگر آپ اجازت دیں تو۔ جی پلیز۔ آپ نے اپنے انٹرو میں یہ فرمایا تھا کہ ہم پی ٹی وی کے ایکٹرز ہیں یا ہمارا ان سے بالکل ہیں اور وی آر پراؤڈ آف اٹ، لیکن آپ ساتھ ساتھ یہ کہیں کہ ہم پاکستانی ٹیلی ویژن کے ہیں۔ میں صرف ایک پی ٹی وی پہ کام نہیں کرتا، میں اور چینلز پہ بھی میں کام تو کرتا سر ہوں، میرا جو حوالہ دے، میں آپ کی بات بالکل بجا، جو میں نے حوالہ دیا تھا جب صرف پی ٹی وی تھا جی، 15 سال سے میں نے پی ٹی وی پہ کام نہیں کیا، لیکن سر آغاز تو وہیں سے کیا تھا نا۔ میں نے عرض کیا نا، ہم پراؤڈ آف اٹ، اور ہمیں جب انٹرو دینا ہوتا ہے تو ہم کہیں کہ پاکستانی ٹیلی ویژن کے ایکٹرز ہیں جو کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ ساتھ جتنے بھی نجی چینلز ہیں ہم ان کے لیے بھی کام کرتے ہیں، بالکل چاہے صحیح، وہ ہوسٹنگ ہو چاہے وہ ڈراماز ہوں۔ بالکل صحیح سر، رائٹلی سر۔ توثیق بھائی آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ اس وقت پاکستان میں نہیں ہیں، مینچسٹر میں ہیں، اور پھر اچانک سے جس طرح لاک ڈاؤن ہوا، کس طرح گزری عید اور کس طرح گزرے باقی کے شب و روز جو لاک ڈاؤن میں گزارنے پڑے، یا سوچا تھا کہ اس طرح وہیں پر رہنا پڑ جائے گا، نہیں پائیں گے، فلائٹ آپریشن نہیں ہوگا؟ بہت بہت شکریہ ارسلان، آپ نے اپنے شو میں مدعو کیا۔ سمینہ کو، شمون کو اور قیصر کو عید مبارک، تمام آپ کی ٹیم کو عید مبارک، دیکھنے والوں کو عید مبارک۔ دیکھیے بالکل جیسے قیصر فرما رہے تھے کہ یہ عید پچھلی تمام عیدوں سے جدا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی جو گزرا یہ بھی بہت جدا تھا۔ آپ دیکھیے حج نہیں، عمرہ نہیں، تو عید کی نماز یا رمضان میں بھی ظاہر اس صورتحال میں افیکٹ ہونا تھا۔ لیکن ایک چیز جو میں نے یہاں پہ، آپ نے سوال کیا کہ یہاں مانچسٹر میں یا بیرون ملک پاکستانیوں کے ساتھ عید، ایک چیز آپ کو معلوم ہے کہ انگلستان یا یونائٹڈ یو کے یا انگلینڈ، جو بھی آپ کسی بھی حوالے سے اس کا نام لیں، دنیا کے اس وقت کووڈ-19 سے موسٹ افیکٹڈ ممالک میں ہے، ٹاپ 3 ممالک کے اندر یو کے آتا ہے۔ ہم بات ابھی بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ افیکٹڈ ہیں، پوری سوسائٹی، پوری اکانومی۔ لیکن ایک چیز میں دیکھتا ہوں کہ جو یہاں پہ انگلستان کی جو حکومت وقت نے جس لمحہ جو گائیڈ لائنز دی، ڈیلی کی اپڈیٹس دی، آپ یقین جانیے اس قدر لطف بھی آیا اور اس قدر دلچسپ بھی لگا کہ کیا بچہ، کیا بڑا، کیا مسلمان اور کیا مسیحی اور کیا یہودی، جو بھی آپ کا دین و مذہب ہے، سب نے منون اس انسٹرکشن کو فالو کیا۔ اگر کہا ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ ہے، دفتر نہیں جانا، قطار میں کھڑے ہونا ہے، 6 فٹ کا فاصلہ رکھنا ہے، آپ یقین کیجئے ایسے لگتا تھا کمپیوٹرز، کیا کہتے ہیں، روبوٹس آ گئے ہیں سڑکوں پہ، سڑک پہ لوگ نہیں ہیں، روبوٹس ہیں، کہ وہ بالکل اس کو کمپلائی کرتے۔ میں تھوڑا سا افسوس، خوشی بھی ہوئی، تھوڑا سا افسوس بھی ہوا کہ کیا ہوا، جو شمون بیٹھے وہ بہتر اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں، کہ ہم اپنی قوم کی تربیت ان اصولوں پہ نہ کر پائے کہ ہمارے ہاں کیا پڑھے لکھے، کیا کم پڑھے لکھے، کیا بوڑھے، کیا جوان، کیا بچے، سب کے سب جو ہے ایک لگتا ہے کہ ایک مذاق چل رہا ہے پوری قوم کا پورا کووڈ-19 ایک کامیڈی فلم لگتی ہے۔ اسی نظر رمضان بھی ہوا، آج عید کی نماز آپ کہہ لیں نہ کہیں، بازاروں کے اندر جو شاپنگ ہوتی رہی، تو یہ کس طرح سے کیا ہوا کہ ہم اپنی قوم کی من حیث قوم ہم ایک تربیت، یہ معاشرہ تربیت، یہ بڑا امپورٹنٹ ایک معاملہ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، کیونکہ جتنا پیغام پھیلایا گیا، چاہے وہ تمام تر ٹی وی چینلز ہوں، سوشل میڈیمز ہوں، ہماری حکومت ہو، وہ سوشل ڈسٹینسنگ کے پیغامات دیتے رہے، لیکن ایک ریالٹی ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے عوام کی جو شاید اس پر اس طرح سے عمل نہیں کر رہی۔ ہمارا فرض ہے ہم دوبارہ وہ پیغامات دہراتے رہیں، لیٹس ہوپ کہ شاید زیادہ سے زیادہ لوگ وہ سنیں۔
سمینہ صاحبہ آپ سے جاننا چاہوں گا، ایک تو ہم لوگ تو ویسے ہی لاک ڈاؤن میں نہیں جاتے، کمپلیٹ لاک ڈاؤن میں یا کوارنٹین نہیں ہوتے، کیونکہ یہ پروفیشن ایسا ہے کہ آپ نے آنا ہے، آپ نے ٹی وی چینل پہ آنا ہے، اور ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ فرنٹ لائن ورکرز ہی ہیں کہ ہم عوام کو اویئرنیس ایک دے رہے ہوتے ہیں۔ عید پہ کیا مصروفیت رہی ٹیلی ویژن کے علاوہ، اور کس طرح ڈفرینٹ تھی یہ عید؟ سب سے پہلے تو سب سننے والے دیکھنے والوں کو سب کو عید مبارک، اور جتنا رمضان گزرا، جو عبادات انہوں نے کی، اللہ تعالیٰ ان کو قبولیت بخشے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، اور جیسے ابھی دونوں ساتھی بھی جو بات کر رہے تھے کہ ایک تو عید ہمارے یہاں ہمیشہ بڑی گرم جوشی سے، بھی آپ نے اپنی ارلیئر گفتگو میں بھی کہا کہ جب تک ہم 3 دفعہ گلے نہ ملیں، ہاتھ نہ ملائیں، تو ہمیں لگتا نہیں کہ عید ہے، اور عید اسی طرح سے منائی جاتی ہے روایتاً جو ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ لیکن اس دفعہ کی عید جو ہے وہ بہت ہی مختلف ہے۔ وہ مختلف اس طرح سے کہ چاہے بچے ہوں، بڑے ہوں، ہم سب ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے ہیں، اپنے بزرگوں سے ملنے جاتے ہیں، اپنے چھوٹے جو ہیں آپ کے گھروں میں آتے ہیں۔ لیکن اس دفعہ بالکل ٹوٹلی سین ڈفرینٹ ہے۔ بزرگوں کے پاس جاتے ہوئے آپ گھبرا رہے ہیں کہ ہماری وجہ سے وہ کسی مسئلے میں نہ آ جائے، ان کو کوئی پرابلم نہ ہو جائے، کیونکہ بار بار ہم مختلف چینلز سے بھی، اخبارات سے بھی، میڈیا، سوشل میڈیا، سب پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنے جو بزرگ ہیں، جو یا بزرگ نہیں بھی 50+ اپنی اس ایج میں آ رہے ہیں، تو ان کو سب سے زیادہ تحفظ کی ضرورت ہے کرونا وائرس سے۔ تو عید کا وہ رنگ جو اس کا ایکچوئل فلیور ہے، وہ اس دفعہ ہم نے نہیں دیکھا، اس کو ہم بہت مس کر رہے ہیں۔ ہمارے بزرگ ہمارے ساتھ اس طرح گھل مل کے نہیں بیٹھ پا رہے، ہماری بچیاں، ہماری فیملی گیدرنگز، وہ ساری چیزیں نہیں ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سارے بیریئرز توڑ کے تو اس طرف بھاگنا شروع کریں، یا اس طرح سے آپس میں بیٹھ کے وہی گپ شپ اور وہی سارا ماحول رکھیں، کیونکہ ہم سب کو اس کرونا سے لڑنا ہے، احتیاط ہم نے کرنی ہے۔ اب تو نئی بات آ گئی، اب وہ کہتے ہیں لڑنا نہیں ہے، اس سے بچنا ہے، لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب صرف یہ ہے، لڑنے سے مراد یہ ہے کہ جو اس میں جو کرونا وائرس کا شکار ہو چکا ہے، بہرحال وہ تو نہیں بچ سکتا، اس نے تو لڑنا ہے، وہ تو لڑے گا، اور لڑے گا جب اس کے اندر ایک ول پاور ہوگی، ایک قوت مدافعت آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ ایک ول پاور سے بھی آپ نے اس بیماری کو روکنا ہے، اس سے مقابلہ کرنا ہے۔ ہمارے یہاں ایک بہت زیادہ یہ چونکہ ٹیلی ویژن مختلف میڈیم سے یہ بات بہت زیادہ لوگوں کے ذہن میں کہ شاید خدا نخواستہ جس کو کرونا ہوا اس نے اب بچنا ہی نہیں ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، آپ اس سے بچ سکتے ہیں۔ آپ پہلے تو احتیاط کریں کہ کرونا ہو ہی نہ، اور اگر ہو جائے تو پھر بھی آپ سروائیو کر سکتے ہیں، ضروری نہیں 100% خدا بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے سروائیو کیا ہے۔ سو اس دفعہ عید کچھ بس ایسی ہی تھی کہ جو وہ مزہ نہیں آیا جو ہمیں سالائے سال سے بچپن، جوانی، اس عمر تک ایک مختلف عید تھی، یہ بھی چلیں یاد رہ جائے گی کہ کوئی عید ایسی بھی آئے گی، اور امید کرتے ہیں اگلی عید تک تمام تر معاملات ٹھیک ہوں اور ہم ایک عید ہی ایسی ہماری میموری میں رہ جائے۔ شمون، عید مبارک آپ کو سب سے پہلے تو ویلکم۔ کیا راز کیا ہے کہ آپ ایک ہی طرح کے لگ رہے ہیں، بالکل ایج نہیں کر رہے ہیں؟ آج سے 15 سال پہلے بھی بالکل ایسے دکھتے تھے، اب آج آپ کو دیکھا اور جوان لگ رہے ہیں۔ مجھے سب سے زیادہ تو اس بات کی خوشی ہے کہ آپ مسلسل 15 سال سے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ نہیں، میں بالکل بات یہ ہے کہ آپ سب کو بہت عید مبارک، ہمت کر حسد نہ کر۔ اور میڈم سے کسی نے پوچھا کہ میڈم آپ اتنی، میڈم نورجہاں سے، کہ آپ اتنی تر و تازہ کیسے رہتی ہیں؟ تو میڈم کا بڑا مشہور جملہ ہے کہ میری نیکیاں میرے چہرے پہ برستی ہیں۔ بہت خوب جی۔ کیسی گزری عید؟ عید بہت اچھی گزری۔ دیکھیے میں تو حیران ہوں کہ جو یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ گلے نہیں ملے، کیونکہ مدتوں سے ایک جملہ جو سننے کو آتا تھا وہ یہ تھا کہ عید بڑی بور گزری، سوتے ہوئے گزر گئی۔ جی، پیجز میں گزر گئی۔ تو جو گھر کے لوگ تھے اس دفعہ کم سے کم وہ سوئے نہیں، کیونکہ انہوں نے ایک دوسرے کی شکل دیکھنی تھی۔ تو میرے لیے تو اٹ واز کوائٹ اے پلیزنٹ ایکسپیرینس، اس لیے کہ جو ہم 7-8 لوگ اپنے گھر کے ہی ہیں، پارٹی ہم ہی نے کرنی تھی، سو وی پلان گڈ تھنگس، اور ہمارا ایک اچھا رہا۔ ایسا نہیں تھا کہ جیسا گلومی سے پکچر آ رہی ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب 2005 میں زلزلہ آیا تھا اور وہ رمضان میں آیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو 8 اکتوبر تھی، اور وہ شاید دوسرا روزہ تھا، اور اس کے بعد عید آئی تھی۔ توثیق میں برداشت نہ کیا کرتے تھے۔ وہ بہت گلوم تھا، بہت مطلب ہماری وہ آنسوؤں میں ڈھلی ہوئی عید تھی، اور بہت ٹریجک تھا وہ، اور اس کو ہم نے عید اثار سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کرے۔ لیکن اس دفعہ
آپ کرنٹ افیئرس کرتے ہیں, آپ مجھ سے بخوبی زیادہ آگاہ ہیں کہ جب یہ لاک ڈاؤن کھلا تو صرف 3 دنوں کا بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے جو 3 شہروں کا دیا ہے, کراچی, لاہور اور فیصل آباد کا, 22 ارب کی شاپنگ ہو گئی. تو پھر کس کی عید خراب ہوئی اور کس نے عید نہیں منائی؟ اچھا, اس میں شمونی آپ نے ایک بات بڑی اچھی طرف, ایک نقطے کی طرف توجہ مبذول کرائی. لاک ڈاؤن جب کھلا, اجازت ہوئی کہ جی مارکیٹس اوپن ہیں, آپ جا کے خریداری کریں, تو جو سٹارٹ میں میرے خیال سے شاید نظوانی صاحب نے یہ بات کہی کہ کیسر صاحب نے, کہ ہم لوگوں میں ایک یہ جو کلچر ہے نا کہ بالکل جب ہمیں کسی چیز کی اجازت ہوتی ہے یا ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اس لائن کو ہم نے کراس کرنا ہے تو پھر ہم ساری حدیں کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے دیکھا ماؤں کو سمجھدار ہونا چاہیے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو گود میں اٹھا کے, جی بالکل, زینب نے بند کیا ہے تو وہ خاتون مطلب بہت ساری جگہوں پر تو ہم بالکل ایسا ایک تاثر ملتا ہے کہ کوئی معاملہ ہی نہیں ہے کرونا کا, کوئی لوگ بالکل کسی بھی بات پر عمل پیرا نہیں ہے, سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کر رہے, دیر لیونگ دیر نارمل لائف. تو یہ جس کا ذکر ہم سبھی نے کیا ہے, میرے خیال سے ایک ریالٹی ہے اور سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان تمام تر چیزوں کا خیال رکھیں, اور اگر آپ کہیں کسی کو سمجھا سکتے ہیں تو ضرور سمجھائیں. آگے بڑھتے ہوئے کیسر صاحب, آپ سے کیسر بھائی جاننا چاہوں گا, ویسے تو بڑی گہما گہمی ہوتی تھی جو عید کے لیے تمام تر پروڈکشنز ہو رہی ہوتی تھیں تمام تر چینلز کے لیے, اور بڑے نئے نئے ڈراماز اور ٹیلی فلمز اینڈ ڈفرنٹ تھنگز, یہ تمام تر چیزیں. اب کیا صورتحال رہی اس دفعہ؟ کچھ کیا نہیں پروڈیوس ہوا, سب بند رہا, اور اس بند میں کیا سوچا کہ جتنے مصروفیت ہر سال ہوتی تھی اس فیسٹیوٹی کے لیے وہ بڑی مختلف ہے, تو یہ کیا فیلنگز ہیں جب آپ کام نہیں ہو رہا اور اس طرح سے چیزیں نہیں پروڈیوس ہوئیں, لوگ لاک ڈاؤن کی طرف چلے گئے؟ اچھا اصلاً میں آپ کو ایک تلخ حقیقت بتاتا ہوں. جو انٹرٹینمنٹ ٹی وی چینلز ہیں نا, انہوں نے اپنی ذاتی پروڈکشن کمپنیاں بنا لی ہیں اپنی فیملی ممبرز کے نام پہ. تو وہ ہم جیسے انڈیپینڈنٹ پروڈیوسر سے پچھلے 2-3 سال سے کوئی پروڈکٹ نہیں خریدتے, وہ سب اپنا ان ہاؤس بناتے ہیں. پی ٹی وی کا المیہ یہ ہے کہ پی ٹی وی بھی 3 مختلف ٹی وی چینلز کے چلے ہوئے پرانے ڈرامے پیسوں میں خرید کر چلا رہا ہے, حالانکہ ہم پی ٹی وی کے لیے اپنے بجلی کے بلوں میں پیسے بھر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا یہ جو انٹرٹینمنٹ میڈیم ہے یہ کریکشن کی طرف گیا ہے. جو پچھلے دنوں ایک سوڈو بجٹنگ ہوتی تھی اور سیلنگ پرائس بنی تھی ایک ایپیسوڈ کی, وہ واپس اپنی کریکشن کی طرف آ رہا ہے اور آئے گا مزید. تو میرے حساب سے تو یہ بڑا اچھا ہوا ایک طریقے سے. اچھا, دوسری بات کہ پروڈکشن میں کام, ہاں جی کوئی پروڈکشنز نہیں ہوئی ہیں رمضان میں, اور عید کے حوالے سے شاید کسی نے چھپ چھپا کے کہیں کہ کوئی پروڈکشن بنا لی ہو تو وہ الگ بات ہے, لیکن آفیشلی کراچی شہر میں یا سندھ کی میں بات کروں تو یہاں پر پبلک گیدرنگ اور 144 لگا ہوا تھا, 4 سے زیادہ لوگ اگر کہیں جمع ہوتے ہیں تو اس کا بھی نفاذ ہوا تھا. اگر کسی نے چھپ چھپا کے بنا لیا تو میں نہیں کہہ سکتا. ہونا جو چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. میں اس کو یوں سمجھتا ہوں کہ اس بار ہمیں ایک قومی سطح پہ ڈرل کرنے کا قدرت کی طرف سے موقع ملا تھا کہ ہم ایک قوم بن جائیں, ٹھیک ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہمارا جو ڈکٹوریل یا ڈائریکٹوریل آرڈرز ہوتے ہیں شاید وہ ایک شخص نہیں لکھتا. اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ صوبوں اور وفاق کے درمیان ایک تناؤ رہا, وفاق کے اپنے فیصلے, صوبوں کے اپنے فیصلے, پھر اوور نائٹ وہ چینج بھی ہوتے رہے. تو اس وجہ سے عام پبلک, عام آدمی میں ایک تذبذب کا شکار رہا کہ نہ جانے کیا فیصلہ ہوا ہے, صبح کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے. چھوٹی سی مثال آپ کو دوں کہ لوگ اتنے اس حد تک گھروں کے اندر رہتے ہوئے بدظن اور بیزار ہو چکے ہیں کہ یہاں کراچی میں بہت بڑا مال ہے, میں نام نہیں لے رہا, اس میں جو گورنمنٹ کے ایس او پیز ہیں کہ شاپنگ مالز میں بزرگ اور بچے نہ جائیں تو بہتر ہے. لیکن جب سیکیورٹی گارڈز نے گاڑیوں کی چیکنگ کرتے ہوئے ڈکیاں کھولیں تو گاڑی کے ڈکیوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھپا کے مالز میں لے جایا جا رہا تھا. تو ہم بحیثیت قوم اگر دیکھیں تو اٹس ناٹ اونلی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری جو کہ زیادہ افیکٹ ہوئی ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی شعبے ہیں زندگی میں وہ سب متاثر ہوئے ہیں. اور ان جنرل اگر میں بات کروں تو ہمارا جو پلانٹ ہے اس کا ریسیٹ کا بٹن دبا ہے
اور واپس اپنی ریسیٹ کی طرف پہنچا. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کیسر بھائی, یہ وہ بٹر ریالٹیز ہیں اور یہ تقریباً ہر روز ہی ہم ان پر بات کر رہے ہوتے ہیں. میں ایک بریک کی جانب اس وقت بڑھوں گا, ہم بریک سے واپس آئیں گے تو تھوڑا سا اب ذرا چونکہ اس وقت ایز وی اسپیک آف ناؤ اور جو جس کرائسس میں ہم ہیں پوری دنیا ہے, اور اس میں پھر ایک اس عید کا آنا یقیناً اتنی اچھی عید تو نہیں ہے, تو ہم تھوڑا سا ماضی میں جاتے ہیں اور ماضی کی جو اچھی عیدیں ہیں ان کی کچھ جو یادیں ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں تاکہ ایک اچھا خوشگوار ماحول ساری صورتحال بنے. ایک بریک کے بعد اس پر ہم بات کریں گے, ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. توثیق بھائی آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ نے اگر مجھے تصحیح کر دیجیے گا اگر میں غلط ہوں, آپ نے بطور نیوز کاسٹر پی ٹی وی سے آغاز کیا تھا, پھر آپ انگلش نیوز کاسٹنگ سے, پھر اس کے بعد آپ نیوز کاسٹنگ آپ نے نہیں کی اور پھر آپ ہوسٹنگ کی طرف آئے, پھر مارننگ شو ہوسٹ آپ نے کیا, بہت ساری ماڈریشنز آپ کرتے رہے. کون سی ایسی کچھ یا اچھی میموریز ہیں, کون سی کو بہت مشکل میموریز ہیں کہ کوئی بطور نیوز کاسٹر کو بہت مشکل لمحہ آ گیا ہو آپ کے لیے؟ اس وقت تو شاید مجھے نہیں پتا کہ کتنی لائیو نیوز ہوتی تھیں یا کس طرح سے معاملات ہوتے تھے, پلیز اگر وہ آپ کچھ شیئر کر سکیں. نہیں بالکل, بہت سی یادگار مومنٹس ہیں. تقریباً مجھے اس 10 کی سیاحی میں میرا خیال ہے کوئی 33 برس ہو چکے ہیں, 33 ایئرس. اور بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو, اس حوالے میں نے انگریزی خبروں سے آغاز کیا تھا اور اس کے بعد جب انگریزی میری ختم ہو گئی 3-4 سال میں, تو اس کے بعد میں پھر اردو ہوسٹنگ کی طرف آ گیا. تو اس میں دلچسپ واقعات بہت تھے, لیکن میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ جو ابھی بھی ہوتی ہے, لیکن جو اس وقت پی ٹی وی کی جو عید ٹرانسمیشن ایک ہوتی تھی نا, جس کو گھر کا پوری فیملی جناب وہ صبح 8 بجے سے لے کے اگلے دن وہ شمون تصحیح فرمائیں گے, میرا خیال ہے 2 دن یا 3 دن کئی دفعہ وہ چلتی تھی, وہ پیڑز بنتے تھے. بالکل ایسا ہی ہے جی, ہم دیکھتے تھے جی. ایگزیکٹلی, آپ تو بالکل اس وقت چھوٹے سے بیبی تھے, آپ دیکھتے ہوں گے, مجھے بھی آپ نظر آتے تھے. پتہ نہیں, میں آپ کو بہت ہاتھ ہلاتا رہتا تھا لیکن آپ توجہ نہیں دیتے تھے, ظاہر آپ اسکرین پہ ہوتے تھے اور مجھے اتنی سمجھ نہیں تھی کہ میں اسکرین کو ہاتھ ہلا رہا ہوں. آپ کے گھر پہ ٹی وی کون سا تھا ارسلان؟ وہ میں کمپنی کی مشہوری نہیں کر سکتا سر اس ٹائم. ارسلان کارٹون دیکھ رہے ہوتے تھے تو نام میں بعد میں بتاتا ہوں, ابھی کمپنی کی مشہوری نہیں کر سکتا. ایکچولی جو ٹی وی سیٹ آپ کے ساتھ تھا نا, اس پہ توثیق نہیں آتے تھے نا. پھر ان کے کوئی لوکل لائک ہوں گے شاید, وہ شکل ملتی تھی یا پتہ نہیں, شاید کچھ ہو سکتا ہے. جی توثیق بھائی. اچھا, یہ جو بھی بات ہوئی میں نے اس کو مس کر دیا. اینی وے, دور بیٹھنے کا یہ نقصان بہت ہے. اچھا کیا تم نے, توثیق نہ تو مجھے گولی مارتے تھے نیچے. اچھا, آپ ٹرانسمیشن کا بتا رہے تھے توثیق بھائی کہ وہ جو ٹرانسمیشن اور وہ چلا کرتی تھی, بہت سارے پروگرامز ہوتے تھے, اس کی پروموشن پہلے سے ہو جاتی تھی اور لوگ آ رہے ہوتے تھے فیملی میں, ایک دوسرے سے مل رہے ہوتے تھے, اور مجھے پتا ہے بہت اچھے طریقے سے ٹی وی بہت اونچی آواز میں ساتھ چل رہا ہوتا تھا. جو مہمان بھی آ رہا ہے وہ ملنے کے بعد ہیلو ہائی کے بعد جی فلاں چیز دیکھ لیتے ہیں, فلاں دیکھ لیتے ہیں, پھر کوئی مزاحیہ مشاعرہ آ گیا وہ دیکھ لیا, تو یہ یوں ہی چل رہا ہوتا تھا. آپ کی بیسٹ میموریز کوئی تو ایسی میموری ہوگی, مجھے وہ مشکل لمحہ کوئی ہے آپ کا, خبریں پڑھتے ہوئے بہت ساری ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ آپ کوئی چیز غلط بول دیتے ہیں, کوئی چیز غلط چلی جاتی ہے, کوئی اور ایسا معاملہ, یا فرسٹ ٹائم آپ کا آن ایئر جانا, اس کی جو نروسنس ہوتی ہے, کوئی چیز اگر آپ شیئر کرنا چاہیں. جی, میں آپ کو عید کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے ایک واقعہ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. ہمارے محترم دوست بھی ہیں اور استاد بھی ہیں, خواجہ نجم الحسن صاحب اس وقت پروڈیوسر اور غالباً پروگرام مینیجر تھے, اور عید آنے والی تھی. عید میں کوئی 5-6 دن رہ گئے تھے اور میں نے عید کی ٹرانسمیشن ہوسٹ کرنی تھی. میری کو ہوسٹ مجھے اب یاد نہیں آ رہا, کوئی خاتون جو بھی تھی, لیکن میں نے اس کو ہوسٹ کرنا 5 دن رہ گئے تھے, اور میں کار کے ایک حادثے کا شکار ہوا جس میں ہیڈ آن کولیجن ہوا میری گاڑی کا ایک بھینس کے ساتھ, اور میں وہ ونڈ سکرین توڑ کے بھینس اندر آ گئی, بھینس مر گئی, میں بچ گیا اور میں بے ہوش ہو گیا. مجھے اٹھا کے
جو اس وقت کا بے نظیر اسپتال ہے راولپنڈی کا, وہاں پہ لے گئے ایمرجنسی میں, اور کوئی 3-4 گھنٹے کے بعد مجھے ہوش آیا. یہ تو ہو گئی ایک کہانی. مزیدار اس میں بات یہ کہ کیونکہ 5 دن رہ گئے تھے, تو خبر جب پہنچی پی ٹی وی اور خبر جب پہنچی خواجہ نجم الحسن صاحب تک, تو انہوں نے مجھے فون کیا. اس شام اسپتال سے لے کے جب میرے بہن بھائی مجھے گھر آ گئے, تو ان کا مجھے فون موصول ہوا, بس وہ آپ کی نظر کروں گا 13.5 سیکنڈ کی گفتگو تھی. ہیلو السلام علیکم. میں نے کہا جی وعلیکم السلام. ہاں نجم. میں نے کہا جی خواجہ صاحب. نہیں تم منہ پہ کچھ چوٹیں آئی ہیں؟ میں نے کہا جی نہیں منہ پہ کوئی چوٹیں ہیں تو نہیں آئی. اچھا خدا حافظ. فون بند. اور میں نے کال بیک, میں نے کہا خواجہ صاحب تو حال چال تو پوچھتا ہے کہ انسان کیا بھائی 5 دن بعد تم نے آن ایئر جانا ہے, تو مجھے پتہ لگے اگر منہ پہ چوٹ نہیں آئی. میں نے کہا میرا ٹخنا فریکچر, اس کی خیر ہے وہ ہم اس کے سامنے وہ میز رکھ دیں گے. ٹانگ فریکچر ہو گئی ہے تو اس کا مسئلہ نہیں ہے, چہرہ افیکٹ نہیں ہونا چاہیے. اب اس کو مذاق پہ لے رہے ہیں لیکن ان کا پروفیشنلزم دیکھیں. انہوں نے کہا بچ تو گیا, مرا نہیں ہے. پوچھو اگر چہرے پہ چوٹیں آئی ہیں تو مجھے کمپیئر چینج کرنا ہے. تو ہماری فیلڈ کے اندر یہ ایک جو میڈیا کے اندر لائیو شوز آپ بھی کرتے ہیں, شمون اور کیسر اور سمینہ سب لوگ لائیو کے ماہر بیٹھے ہیں, تو پروڈیوسر کی جو ٹینشن ہوتی ہے آپ اس تک پہنچے کہ بھئی اگر تو چہرے پہ چوٹیں آئی ہیں تو بات جیتا ہے مرتا ہے وہ تو بات کی بات ہے, پہلے اگلا ہوسٹ سوچو. 3-4 دن رہ گئے. تو یہ ایک دلچسپ واقعہ تھا. میں ابھی بھی خواجہ صاحب کو کہتا ہوں خواجہ صاحب آپ سے زیادہ سیلفش دوست اور پروڈیوسر میں نے نہیں دیکھا کہ بندہ حال چال پوچھتا ہے تو اسی پوچھ رہے ہو منہ تے چوٹیں آئی ہیں. لیکن جی بڑا نام ہے وہ, اور یہ پروفیشنلزم بھی اس وقت بہت پیک پہ تھا, بہت پیک پہ تھا جب کمپٹیشن تھا اور بڑے بہتر لوگ سب آتے تھے, اور بڑا مشکل ہوتا تھا جو ہم نے سنا ہوا ہے. سبینہ آپ نے پہلا بلیٹن کب کیا, کچھ یاد ہے؟ اور اس وقت کی جو نروسنس, کتنا وقت پہلے آپ کو پتہ چلا تھا کہ آپ نے آن ایئر جانا ہے؟ میں اگر جلدی سے اپنا واقعہ شیئر کر دوں تو میں جب پہلی مرتبہ خبروں سے آغاز کیا اور میں نے آف کیم مجھے کہا گیا آدھے گھنٹے کے نوٹس پہ کہ آپ نے خبریں پڑھنی ہیں, تو وہ پرومپٹر پہ نہیں ہوتی تھی, صرف ہیڈ لائنز ہوتی تھیں, تو میرے ہاتھ میں پرنٹ آؤٹ تھا. اور نروسنس اتنی تھی کہ جب مجھے کیو ملا تو میرا یہ ہاتھ ایسے کانپ رہے تھے کہ وہ پیپر مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا تھا. اور پروڈیوسر چیخا کہ اس کو ٹیبل پہ رکھ دو, اینڈ سم ہاؤ مجھے وہ میموری بہت ویوڈ میموری ہے. آپ کی کیا یادیں ہیں آن ایئر جانا اور پھر اتنا طویل عرصے تک؟ اور اب تو بڑا ایک روٹین ہو گئی ہوگی, بس کیمرہ دیکھا کیو ملا اور بولنا شروع کر دیا. جی ہاں بالکل, اب تو خیر بالکل چینج ہے. لیکن الحمدللہ میں آج تک مجھے یاد نہیں ہے, بلکہ فرسٹ ٹائم بھی جب میں گئی تھی, کیونکہ میرے جو استاد تھے وہ بڑے زبردست تھے, اور انہوں نے جس دن میں فرسٹ ٹائم جا رہی تھی تو انہوں نے مجھے ایک ہی بات سمجھائی. انہوں نے مجھے کہا کہ اعتماد کے ساتھ غلطی بھی ہو جائے تو اتنے اعتماد کے ساتھ تم نے پڑھ دینی اور گزر جانا ہے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. اور بلیٹن پڑھتے ہوئے جب تم کیمرہ کو دیکھو گی تو یہ سمجھنا کہ تمہارے سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ نہ سن رہے ہیں, نہ دیکھ رہے ہیں, نہ ان کو کچھ سمجھ آ رہی ہے, اور تم نے اپنا پڑھتے رہنا ہے. جب تم یہ کنسنٹریشن کرو گی کوئی مجھے دیکھ رہا ہے, کوئی مجھے سن رہا ہے, تو تم ضرور غلطی کرو گی. تو میں نے الحمدللہ جس دن پہلا بلیٹن پڑھا تو میں بالکل اس طرح کہ جیسے کوئی سن ہی نہیں رہا, اور میں نے بڑے آرام سے وہ بلیٹن پڑھ دیا. اور جب میں پڑھ کے باہر آئی تو مجھے بڑی شاباش ملی ہمارے ڈائریکٹر سے بھی, ہمارے پروڈیوسر سے بھی, کہ بالکل نہیں لگا کہ جیسے تم نے فار دا فرسٹ ٹائم تم آن ایئر گئی اور تم نے اس طرح سے پڑھا ہے. تو میں نے انہیں کہا جی تھینک یو سو مچ, آپ لوگوں نے جیسے مجھے کہا تھا میں نے ویسے ہی کیا. تو اس کے بعد میں نے یہ پریکٹس پھر مجھے سیکنڈ ڈے تھرڈ ڈے یہ فیل ہی نہیں ہوا کہ سامنے کوئی کیمرہ ہے اور مجھے کوئی دیکھ رہا ہے یا کچھ. مجھے بس لگتا تھا کہ یہ اندر ہی جو لوگ کھڑے ہیں بس یہی سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں, یہ بھی نہیں سن رہے, یہ اتنے بزی ہیں, یہ تو کیمرے کی شاٹ میں لگے ہوئے ہیں. تو میں اپنا بالکل ٹھیک پڑھتی رہی, اور اگر کبھی کہیں کوئی فمبل ہو جاتا تھا تو اس فمبل کو گزر جاتی تھی. یہ نہیں اس فمبل کے بارے میں سوچنا نہیں ہے آپ کہ غلطی ہو گئی, غلطی, پھر آپ وہ سوچتے رہیں گے تو آپ غلطی کرتے رہیں گے. یہ تو ایک بات ہے. اچھے واقعے کی آپ نے بات کی, تو واقعہ تو ایز سچ کچھ نیوز کے حوالے سے مجھے یاد نہیں ہے کہ کوئی ایسی غلطی یا کوئی ایسی چیز. ہاں ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ چونکہ بہت زیادہ کانشیس تھے, پی ٹی وی کے اوپر ظاہر ہے آپ نے دوپٹہ لینا ہے, فل سلیوز ہونے چاہیے, آپ ایک خاص ڈیکورم کے ساتھ آپ بلیٹن پڑھتے تھے. تو ان زمانے میں کوئی تھوڑا ذرا فیشن تھا سلیوز کی, تھوڑے یہاں سے چاکس یہ وہ, تو ہم اس کو بھی بہت پینوں کے ساتھ بند کر دیتے تھے کہ نظر نہ آئے بالکل اسکرین پہ. تو میں نیوز پڑھ رہی تھی تو پڑھتے پڑھتے ہو سکتا ہے کہیں بے دہانے میں کوئی تھوڑا سا یہاں سے میرے بازو میں وہ نظر آنے لگا.
تو ٹاک بیک پہ مجھے پروڈیوسر نے کہا کہ سمینہ صاحبہ آپ بلیٹن کے فوراً بعد شکور صاحب ہمارے ڈائریکٹر نیوز ہوا کرتے ہیں، شکور طاہر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، بہت انہوں نے ہمیں سکھایا، ہماری کاف شین میم انہوں نے درست کی. میری کی تھی، پھر اس کے بعد جب میں پرائیویٹ میڈیا کی طرف آیا تو پھر اچھا میں ان سے بہت ڈرتی تھی، بہت زیادہ میں نے بھی ان کی بہت ڈانٹیں کھائی ہوئی ہیں. تو وہ انہوں نے مجھے فون پہ کہا کہ بلیٹن کے بعد آپ نے ان سے مل لینا، بس اتنا ان کا کہنا تھا. تو میں پھر سوچتی رہی کہ پتہ نہیں کیا غلطی تو میں نے کوئی نہیں کی، میں اب پڑھتی بھی جا رہی ہوں، سوچ بھی رہی ہوں کہ میں نے فمبل بھی نہیں کیا، کوئی غلط کیوں بلایا. خیر بہرحال وہ میں پڑھنے کے بعد جب ان کے پاس گئی تو میں نے کہا جی سر آپ نے بلایا تھا. جی بی بی، ان کا ایک بڑا خاص سٹائل، بیٹھیے تشریف رکھیے. میں بیٹھ گئی تو گلاس میں پانی لیجیے. میں نے کہا جب بھی وہ کسی کو پانی پیش کرتے تو لگتا تھا کہ اس کے بعد کچھ ٹھیک ٹھاک پانی پلا کے ماریں گے. تو پانی انہوں نے کہا پیا، میں نے کہا پی رہے. میں نے کہا سر خیریت ہے، آپ نے مجھے بلایا. بی بی کیا کرتی ہیں آپ؟ تو میں نے کہا سر کیا ہوا، میں نے تو کچھ غلط نہیں پڑھا. بی بی آپ کو کیا پتہ ہے، ایک آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ایک مولانا صاحب کی کال آ گئی تھی، آپ اپنے ڈریس سے مطمئن ہیں؟ میں نے کہا جی سر میں نے بالکل دوپٹہ بھی لیا ہوتا فل کورڈ. تو مجھے کہنے لگے کہ آپ جائیے، جا کے آپ اپنا بلیٹن دیکھیے. میں فوراً گئی. جی اچھا، وہ بہت ساری چیزیں نا کہتے نہیں تھے ڈائریکٹلی، وہ کہتے تھے بالکل نہیں کہا کچھ نہیں. انہوں نے کہا جا کے دے. میں نے جا کے دیکھا، میں بہت غور سے دیکھتی رہی، مجھے نہیں آئی سمجھ. تو ایک ہمارے سینئر تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی یہی بات ہوگی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی، بلیٹن تم نے ٹھیک پڑھا. میں واپس گئی. میں نے کہا سر تو جی بی بی میں آپ سے کہنا نہیں چاہتا تھا بالکل یہ تو میں نے کہا سر مجھے کیوں دیکھ رہے تھے، مطلب کچھ سنتے نا دیکھ کہتے بی بی یہی تو مسئلہ ہے کہ یہ میڈیم ہے، ٹیلی ویژن ہے، اس میں لوگ دیکھتے بھی ہیں صرف سنتے نہیں ہیں. تو وہ ایک واقعہ میں نے اپنے ساتھ اس کو ایسا باندھا کہ اس کے بعد میں نے اتنی چھوٹی سی غلطی کی بھی کبھی بھی میں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کبھی. میں شمون آپ سے جاننا چاہوں گا، یہ جو ایک آپ کا تلفظ، جو لہجہ، جو انداز گفتگو، یہ نیچرل ہے؟ اس میں استادوں نے کہیں ہیلپ کیا؟ یہ تلفظ اتنا صحیح ہونا کس طرح سے، کیا عوامل کار فرماتے ہیں؟ ماشاءاللہ گھرانہ ہی اتنا میں چاہ رہا ہوں ان سے آ جائے نا تلفظ والا ہے. کبھی میں نے سوچا نہیں کہ بطخ کے بچے کو تیرنا کون سکھاتا ہے. گھر کی تربیت تھی، زبان کا توثیق کہہ رہے ہیں، ان کی اپنی بہن کا تلفظ عینی آپا کا، اور توثیق کے مرحوم والد کیا صاحب طرز شاعر تھے. اب وہ کچھ دور ایسا تھا کہ آپ کی اوقات اور آپ کی حیثیت اور آپ کا سٹیٹس آپ کی علمی قابلیت میں تھا، تو گھرانے اس کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے. سو ایک کچھ گھر کی تربیت تھی، زبان یہی دیکھی تھی، اور پھر کچھ سادات کے بچوں کو بہت ابتدا سے ممبر پہ بٹھا دیا جاتا ہے تو کچھ وہ بھی لہجے ٹھیک کر دیا کرتا ہے. تو باوجود اس کے کہ زبان میں لکنت تھی، کبھی ایسا پریشانی شین قاف کی طرف سے آئی نہیں. زبردست. آپ آن ایئر کب گئے، وہ کیا میموری ہے؟ پہلی مرتبہ کب آپ آن ایئر ہوئے ہیں، اور کیا نروسنس تھی یا وہ بھی کانفیڈنس تھا؟ بھائی پہلا پروگرام واز وے بیک ان 80s. میں بالکل اپنے پبلک اسکول سے واپس آیا تھا اور ایک کوئز شو ٹیلی ویژن کا ہوتا تھا، اس میں ایز اے گیسٹ میں آیا تھا. پھر میں یونیورسٹی چلا گیا اور وہاں میزو آپا منیزہ ہاشمی مجھے لے کے آئیں، اور مجھے یاد ہے کہ میں اس پروگرام میں بھی وہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کا پروگرام منیزہ ہاشمی کیا کرتی تھیں. ہم اس پروگرام میں چلے گئے انجینئرنگ یونیورسٹی کی جانب سے. میں نے پروگرام میں کچھ زیادہ بول دیا. ایک تو لیفٹ کا گھرانہ ہے، پروگریسو موومنٹ ہے، بولنے کا ویسے ہی خبت سوار ہے. تو مجھے یاد ہے کہ میزو بڑی کڑک پروڈیوسر تھیں، بہت کڑک پروڈیوسر تھیں، اور وہ شی از اے گاڈ مدر. توثیق ہوا، میں ہوا، ہم سب جو ہیں سے بڑا وہ لیتے ہیں، اور ان کا انداز بھی بڑا دلچسپ ہوتا تھا. ان کا ایک اسسٹنٹ تھا بشیر. اچھا، پی ٹی وی کا اسٹوڈیو نمبر اے جو ہے لاہور کا، اگر آپ گئے ہوں تو اس میں ایک کونے کے اوپر، اور یہ شاید سارے پی ٹی وی اسٹوڈیوز میں، کہ گول سیڑھی اوپر جاتی ہے اور اوپر کنٹرول روم میں. اس گول سیڑھی سے جب میں بہت بول لیا تو گول سیڑھی سے میزو کی آوازیں اترتے ہوئے، ایسا چپ کرا بشیر، تینوں روک لیں. میزو نے مجھے اس دن روکا
اور میں آج تک ٹیلی ویژن کے ساتھ ہوں. میں اس دن ایز اے گیسٹ گیا تھا, میں نے اسی پروگرام میں میزو کے کوئی 14 ایپیسوڈ کیے. زبردست. میں ایک یہاں پہ ارسلان آپ کی اجازت سے ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ شمون اور میری بچپن کی ہماری دوستی بھی ہے اور پروفیشنلی بھی ہم نے بہت سا کام کیا, اور میڈیا میں جو میرے چند قریبی دوست جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں شمون ان میں سے ایک ہے. لیکن آج میں آپ کو اپنے کیونکہ ان کے تلفظ اور ان کی ادائیگی اور ان کے اردو زبان کے اوپر جو ان کا عبور ہے ماشاءاللہ اس کی بات کی, میں آپ کو ایک اور 2 چیزیں بتانا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ شمون کہ جتنا عبور ان کا اردو زبان پہ ہے اتنا ہی عبور ماشاءاللہ انگریزی زبان پہ, جو کہ یہ بات ذرا کم سامنے آتی ہے. دوسرا یہ کہ شمون جتنا اچھا بولتے ہیں اتنا ہی اچھا لکھتے بھی ہیں. یہ بھی ان کا ایک رخ جو ہے وہ ذرا کم سامنے آتا ہے. اسکرپٹس, ڈاکومنٹریز, میں نے ایز اے ڈاکومنٹری پروڈیوسر, فلم میکر بہت سا کام ایسا کیے جو شمون نے اس کو لکھا. لیکن ایک چیز یہ کہ میں آج بھی جب بھی مجھے اردو یا انگریزی زبان کے تلفظ, ادائیگی, جملے کی بنت کے حوالے سے پہلا اون جو میں ملاتا ہوں, اور میں استاد گردانتا ہوں شمون کا, اپنا استاد مانتا ہوں شمون کو, کہ میں ان سے تصحیح کراتا ہوں اپنے تلفظ کی, میں ان سے تصحیح کراتا ہوں, اگر میں کچھ لکھ لوں تو میں ان کو بھیجتا ہوں, ان سے تصحیح کراتا ہوں. اینڈ ہی سو گریشیس ماشاءاللہ کہ انہوں نے کبھی اس بات کا اظہار نہیں کیا کہ یہ میرے استاد ہیں, لیکن میں نے کہا آج آپ ایک ذکر چھیڑنا ہے اور میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں ان کے ساتھ, تو یہ کہنا ضروری. اور یہ چلیں جی, اس استاد کو آج آپ نے یہ پیغام ہمارے پلیٹ فارم سے دے دیا. اور نہیں, یہ ویسے بڑی زبردست بات انہوں نے کی. بہت کم ہوتا ہے کہ جو بہت اچھا لکھنے والا ہو وہ اتنا اچھا بول بھی پائے, اور کسی ایک شخص میں یہ دونوں کوالٹیز ایک ہی وقت میں ہونا. ارسلان, میں آپ کو یاد کرا دوں کہ یہ پروگرام عید کے اوپر ہے, مرحوم کی یاد میں نہیں. کیسر بھائی, آپ سے ایک چیز جو اب ہم جب ذکر کر رہے ہیں, آپ نے کہا اور میں اب یہی کہوں گا کہ آپ پاکستان کے ٹی وی کے اداکار ہیں, لیکن آغاز پی ٹی وی سے تھا. تو پی ٹی وی کے جو بڑے اچھے ڈراماز ہوتے تھے, ایک معیار تھا. اب آپ اوور دا پیریڈ آف ٹائم کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں آپ پرائیویٹ میڈیم کو, اور جو جس طرح کی پروڈکشنز وہاں پر ہو رہی ہیں, آر یو سیٹسفائیڈ ود دیٹ؟ آپ سمجھتے ہیں وہ وقت کی اب اہم ضرورت؟ دیکھیے, پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے نا, پہلے تو میں استاد اور شاگرد کی جو گفتگو سن رہا تھا اس سے میں بہت لطف اندوز ہو رہا تھا, اور میرے دل میں ان دونوں کے لیے آج اور عزت بڑھ گئی ہے. اللہ آپ دونوں کو سلامت رکھے. دوسری بات آپ نے اس حوالے سے کری کہ ہمارا جو ٹیلی ویژن ہے اس کی پرفارمنس سے ہم مطمئن ہیں کہ نہیں, تو میں یہ کہوں گا کہ بالکل نہیں. پی ٹی وی کا المیہ یہ ہے کہ انہوں نے خواجہ نجم صاحب کے بعد سیکنڈ لائن نہیں بنائی. صحرا کاظمی, حیدر امام رضوی, شاہد اقبال پاشا کے بعد, کاظم پاشا کے بعد سیکنڈ لائن نہیں بنی. ٹھیک ہے, اور اگر کراچی ٹی وی سینٹر آج میں جاؤں تو مجھے دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے کہ اب صرف وہ میوزیم کی طرح رہ گیا. اب آ جائیے آپ جو ہمارے پرائیویٹ چینلز ہیں. پرائیویٹ چینلز ایک بزنس, کیا کہنا چاہیے, وہ ہیں, وہ اپنا بزنس کر رہے ہیں. نو میٹر واٹ کائنڈ آف scripts they are airing, what kind of content they are airing, they are least bothered about, but still they are getting business out of the market. مارکیٹ کا بہت بڑا پائے جو ہے وہ پی ٹی وی کے مقابلے میں وہ لوگ لے جاتے ہیں, اور اس پہ نہ میں کچھ کہنے کا حقدار ہوں نہ کوئی اور, کیونکہ یہ ہماری اپنی مرضی کے اوپر منحصر ہے کہ ہم آیا وہ چینلز دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں دیکھنا چاہتے. ٹھیک ہے, میں زیادہ پریفر کروں گا کہ کوئی ایسا چینل ہو جس پہ میں کوئی ڈاکیومنٹری دیکھ لوں, کوئی انفوٹینمنٹ دیکھ لوں, کوئی سائنس کا کوئی ریسرچ ورک ہو وہ دیکھ لوں, بجائے اس کے کہ میں دیکھوں کہ کسی کی بھابھی کسی کے بہنوئی کے ساتھ, تو کسی کی بہن کسی رشتہ دار کے ساتھ کسی قسم کے فیض میں, اور یہ ساری چیزیں معذرت کے ساتھ یہ ہمارے معاشرے کا حصہ یا ہمارے معاشرے کی کہانیاں نہیں ہیں. اور خدا نخواستہ اگر ہیں بھی تو ہمیں ان کی پردہ پوشی کرنی چاہیے, نہ کہ پوری دنیا کے سامنے ان کی تشہیر کرنی چاہیے. ابلاغ کا مطلب ہوتا ہے آپ نے لوگوں کو ذہن کو میچور کرنا, بالغ کرنا. ہم نے ان کا ستیہ ناش کر دیا. ہم نے نوجوانوں کو اتنے سستے موبائل فون کے, انٹرنیٹ کے پیکیجز دے دیے ہیں
کہ جس وقت ان کو بیٹھ کے پڑھنا ہے یا کوئی ریسرچ کا کام کرنا ہے اس وقت تو صرف فون میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سر بھائی, ایسے ایلیمنٹس بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا. یہ ضرورت ہے اگر ہم نے اپنے ابلاغ کو صحیح کرنا ہے, صحیح سمت میں جانا ہے تو. بالکل صحیح. میرے پاس لاسٹ کچھ منٹس ہیں, تو سمینہ آپ سے کچھ لاسٹ میسج یو وانٹ ٹو کنوے, اور میرے خیال سے اس میں سوشل ڈسٹینسنگ کا فیکٹر پھر سے ایڈ آن کر دیں, شاید لوگ سمجھ جائیں. بالکل آپ نے یہ بات بڑی صحیح کہی. جس دن سے یہ کرونا کا شروع ہوا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان ٹیلی ویژن مسلسل میراتھن ٹرانسمیشن ہے جو پچھلے 2-3 ماہ سے جاری ہے, اور اس میں ہم سارے اینکرز اپنے اپنے ٹائم پہ آتے ہیں اور ہم سب بار بار آ کے ایک ہی بات کہتے ہیں کہ دیکھیے ہم جس طرح ہمارے ڈاکٹرز, جس طرح ہمارے پولیس, ہماری فورسز, ہمارے مختلف لوگ جو ہیں مختلف محاذوں کے اوپر کام کر رہے ہیں, ڈاکٹرز بالکل فرنٹ لائن میں ہیں, اسی طرح سے اینکرز یا وہ سارے لوگ جو ٹیلی ویژن کسی بھی میڈیم کے حوالے سے آپ کو اویئر کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں اپنے گھروں کو, خود کو, اپنی جان کو مشکل میں ڈال کے آپ کے پاس آپ اسکرین پہ آ کے آپ کو یہ سمجھاتے ہیں کہ پلیز خدا کے لیے آپ اس چیز کو سمجھیے کہ یہ ایک خطرناک وائرس ہے, اس سے آپ نے بچنا ہے. لیکن بڑی بدقسمتی وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ اس قسم کی چاہے سوشل میڈیا سے یا کسی بھی میڈیم سے باتیں یوں کر کے سامنے آتی ہیں کہ کئی لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں کرونا ہے بھی کہ نہیں, یہ کرونا ہے ہی نہیں, پتہ نہیں جی ہم نے تو کوئی مریض نہیں دیکھا, ہمارے سامنے تو کوئی آیا نہیں. تو میں یہ بھی ایک چیز سمجھتی ہوں, سوچتی ہوں کہ ہمارے لوگ سننے سے زیادہ دیکھنے پہ بلیو کرتے ہیں. ہم نے ابھی تک کوئی ایسے پیشنٹس جو ہمارے ہیں ایسے ہاسپٹلس میں, اور ہم لوگ اس لیے نہیں دکھاتے ان کو اسکرینس کے اوپر کہ لوگ زیادہ خوف زدہ بھی نہ ہوں, ڈریں بھی نہ اس سے, لیکن اس سے بچیں. پر مشکل یہ ہے کہ ہماری عوام جب تک اپنی آنکھوں سے کچھ ایسا سین نہ دیکھ لے اس کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کرنا ہے. سو یہی ریکویسٹ ہے سب سے کہ خدا کے لیے اس کے ساتھ ہی ہم نے جینا ہے, سو اپنے آپ کو بچانا ہے اور بچاتے ہوئے آگے بڑھنا. پیغام تو بڑا بھاری سا لفظ ہے, گزارش ہے وہ یہ کہ دیکھیے اب ہمارے ہاں ہماری نانیاں دادیاں کہانی نہیں سناتی ہیں, ٹیلی ویژن سناتا ہے, آپ سناتے ہیں, اینکر سناتے ہیں, کرنٹ افیئرس کے پروگرام سناتے ہیں. کہانی ہو, ابھی رمضان ٹرانسمیشن بیچنی ہو. ارسلان, میڈیا نے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس سارے کرائسس میں میڈیا کا کیریکٹر کیا تھا, کیا رول تھا, کیونکہ 2-3 سیگمنٹس آف سوسائٹی نے ہمیں جھنجھوڑ دیا. ہم اکثر اپنے ڈاکٹرز کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ وہ دکاندار بن گئے ہیں, طب کا پیشہ ہو یا تعلیم کا پیشہ ہو, دونوں بالکل بازار میں آ کے بیٹھ گئے. لیکن جس انداز سے ہمارے ڈاکٹرز نے اس موقع پہ ایک قومی رسپانسبلٹی کا ثبوت دیا, اور نہ صرف یہ بلکہ جب جیسے قیصر بھائی کہہ رہے تھے کہ بدنصیبی یہ ہوئی کہ کرونا بھی جب سیاست کی نظر ہوا تو ایک شعبہ جس کے پروفیشنلز بے دھڑک آئے اور انہوں نے علم بغاوت بلند کیا اور قوم کی رہنمائی کی, ہمارا سلام ہے ہمارے ڈاکٹرز پہ, بھلے وہ کراچی میں تھے, بھلے وہ پشاور میں تھے, بھلے بلا شبہ اس کی دیکھا دیکھی. دوسرا بہت اہم رول پلے کیا بلا تخصیص اور اپنی تمام تر کمزوریوں کے ساتھ ہماری نیوز اینکرز نے, جنہوں نے اس کو بالکل بھی پولیٹیسائز نہیں کیا ان کے سٹیٹمنٹ کو, بلکہ ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے. اور ایٹ دا رسک آف اپوزنگ دی ریلیجیس کلرجی, ایک مقام ایسا آیا کہ جب علماء کرام, اور ایسا لگتا تھا کہ علماء کرام اور ہمارے اینکرز جو ہیں وہ آمنے سامنے آ گئے, لیکن وہ انہوں نے یہ کیا. گزارش یہ ہے کہ اس جو ایک کیوس سا ہے اس میں اگر آپ ثابت قدم رہے اور آپ رہنمائی کرتے رہے تو کوئی رجا کا پہلو نکل آئے گا. ویری نائس میسج جی, بہت شکریہ آپ تینوں چاروں معزز مہمانوں کا جنہوں نے ہمیں جوائن کیا, خاص طور پہ جو ہم سے دور ہیں انہوں نے ہمیں ویڈیو لنک سے جوائن کیا. آپ دونوں اسٹوڈیو تشریف لائے, بہت بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر سے. سب کو عید مبارک, اور اب جو پیغامات آ گئے ہیں اس کے بعد کسی اور پیغام کی میری طرف سے ضرورت نہیں رہتی. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. ارسلان خالد کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.